अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना, आए देखें आपको मौसम दिखाते हैं। उफ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन बारिश हुई है, क्योंकि 5 दिन की बारिश की जो है ना वो थी, क्या कहते हैं, इंडिकेशन थी, लेकिन नहीं हुई, आज हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सैटरडे अब आप लोगों का बड़ा अच्छा गुजरेगा, सैटरडे। सो आई होप आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, सेहत का ख्याल रख रहे हैं और अपने मफलर्स का भी ख्याल रख रहे हैं, मतलब और इन्वायरमेंट का भी ख्याल रख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज का सवाल, ताकि आप लोगों का दिमाग चलना शुरू हो जाए। वैसे तो चल रहा होता है, सारा वक्त हम लोगों का दिमाग चलता है। आज का सवाल है कि इंसानी खून का रंग सुर्ख क्यों होता है? इंसानी खून का रंग सुर्ख क्यों होता है, यानी रेड क्यों होता है? व्हाट्स द रीज़न? हर चीज़ का रीज़न होता है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है उसमें ही एक एच से शुरू होने वाला सही आंसर है। एच जब आप अपने टेस्ट करवाते हैं उसमें भी आता है, तो मेडिकल टर्म्स भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए हम सबको। इंसानी खून का रंग सुर्ख क्यों होता है। उसके अलावा आज जो हमारे गेस्ट होंगे वो हैं डॉक्टर अनवार कियानी साहब, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिक सर्जन है, MBBS MRCS एडिनबरा, FEBOT यूरोपियन बोर्ड सर्टिफाइड, FRCS TR एंड ऑर्थ इंग्लैंड से उन्होंने सारा अपनी पढ़ाई की हुई है। ऑर्थोपीडिक मतलब हड्डियों के डॉक्टर आज होंगे हमारे साथ। हड्डियों के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप तक इंशाल्लाह लेके आएंगे एवरी सैटरडे। सो आप लोग, क्योंकि जनरली लोगों को अपनी हड्डियों के बारे में, जॉइंट्स के बारे में कम इल्मी होती है, और बाय द टाइम उनको पता लगता है देर हो जाती है। तो उससे पहले आप किस तरीके से अपने जॉइंट्स और अपने हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं, और अगर फ़र्ज़ करें खुदा ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें आपकी हड्डियों या मोरों में या फिर आपके जॉइंट्स के अंदर तकलीफ़ हो जाती है, तो किस तरीके से उसको आप जो है एड्रेस कर सकते हैं, या आज इंशाल्लाह बताएंगे डॉक्टर अनवार कियानी साहब, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं। साथ में उन्होंने किया हुआ है फेलोशिप इन लोअर लिम्ब आर्थोप्लास्टी, आर्थोस्कोपी एंड रिविजन सर्जरी UK, फेलोशिप इन शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी UK, specialized in joint replacement, joint revision and sports surgery, trained in the UK with extensive training and experience over 17 years from 2003 to 2020, practices in Islamabad at Maroof International Hospital, F10 में वाक़ है, और मेडिके कार्डियक सेंटर एंड AO बोन एंड जॉइंट सेंटर DHA2 इस्लामाबाद। सो नाज़रीन, मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बैठते हैं। उसके अलावा इनसे और खूब सारी बातें करेंगे कि आप अपने जॉइंट्स को, अपने हड्डियों को देखें। जब आप उठते हैं, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जब आप वॉक करते हैं, जब ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स और आपकी हड्डियों में इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। बैड डाइट, मतलब सही खाना, प्रोटीन्स ना खाना, बहुत सारे ऐसे, और फिर हेरेडिटरी भी होता है, यानी मौरूसी हड्डियों की इश्यूज़ भी होते हैं। सो इसके हवाले से जो है इंफॉर्मेशन कम होती है, और बाय द टाइम आपको चलने में इशू होता है, क्योंकि देखिए जॉइंट्स ये वाले जॉइंट्स हैं, ये है जॉइंट आपका, एक नी जॉइंट है, फिर ये आपका ये वाला जॉइंट है। ये सारे जॉइंट्स हैं जो पैर का है, फिंगर्स का है, ये वाला। सो ये सारे डिटर्मिन करते हैं आपकी वॉक को, आपको सीढ़ियाँ चढ़ना, आपका एक्सरसाइज करना। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग जब जॉगिंग करते हैं या तेज़ वॉक करते हैं, स्पेशली जॉगिंग जो लोग करते हैं, वो हार्ड सरफेस पे ना किया करें, यानी पेवमेंट्स के ऊपर या सीमेंटेड जगह पे ना किया करें जॉगिंग। हमेशा सॉफ्ट जगह पे, जिस तरह मुझे याद है जहांगीर खान साहब, जो कि पाकिस्तान के मायनाज स्क्वाश प्लेयर हैं, वो कराची में सी व्यू है, सी व्यू की जगह जो है जहाँ पे वॉल बनी हुई है, और नीचे जो है वो समंदर की सैंड है, और फिर समंदर की लहरें वहाँ तक आती हैं। तो मुझे याद है अल्लाह बख्शे, मैं बाबा के साथ जब सुबह जाती थी वहाँ पे, तो हम लोग देखते थे कि वो सैंड के ऊपर ना जॉगिंग कर रहे होते थे, सैंड के, क्योंकि सैंड जो है यानी रेत जो है वो सॉफ्ट होती है, उसमें आपका पैर अंदर थोड़ा सा कुशन मिलता है आपको, फिर आपको बाउंस बैक करते हैं और फिर आप जॉगिंग करते हैं।
تو ہارڈ سرفیسز پہ ایون ٹریڈ ملز کے اوپر 4 کلومیٹر آپ لوگ کس وجہ سے برسک واک اور وہ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہارڈ سرفیس ہے. اس سے سب سے زیادہ ڈائریکٹ آپ کو جو زور پڑتا ہے وہ آپ کی نی جوائنٹس پہ پڑتا ہے. تو اس لیے نیز کا بہت خیال کریں. اور نی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کتنی ضروری ہوتی ہے ایک پوائنٹ کے بعد جب آپ کو چلنے پھرنے میں بہت زیادہ ایشو ہو جائے. یہ آج ہم ان سے خوب ساری باتیں کریں گے. آپ لوگ اپنے سوال تیار رکھیں. جن کو بھی ہڈیوں کا ایشو ہے, ان کو آرتھرائٹس یا اس طرح کی ہڈیوں سے ریلیٹڈ پرابلم ہے, تو آج آپ ڈاکٹر صاحب سے کال کر کے ان سے پوچھ بھی سکیں گے. آج ناظرین ہم بنا رہے ہیں, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں تو ان کے لیے تو ایسی چیز ہونی چاہیے جو آرام سے ہم کھا سکیں. وہ ہے پٹیٹو کٹلیٹس, یعنی آلو کے کٹلیٹس آج بنیں گے. اس کے اندر آپ بے شک فلنگ کر سکتے ہیں قیمے کی, لیکن وہ میں کسی اور شو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن آج جو ہے پلین سمپل آلو کے کٹلیٹس بن رہے ہیں. سوال آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دیں کہ انسانی خون کا رنگ سرخ کیوں ہوتا ہے؟ واٹس دا ریزن؟ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ سوری, کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا اس کا خون سفید ہو گیا ہے. یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ انسینسٹیو جب ہو جاتے ہیں یا دنیا کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے تو کہتے ہیں اس آدمی کا خون جو ہے وہ سفید ہو گیا ہے. ہو گیا ایک دوسرے کی طرف انگلیاں کر رہے ہیں ساری کیمرہ ٹیم, اس کا رنگ سفید ہو گیا. تو آ جاتے ہیں اپنی کوکنگ کی طرف. کال آپ کر سکتے ہیں 051-8094-519 پہ. خوبصورت طریقے سے گلداد بھائی نے جو یہاں پہ ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں نا, بالکل لگ رہا ہے کہ ہم منہ میں پانی آ رہا ہے. صرف پلیٹر ہے, پلیٹر کے اندر کھیرا ہے, ٹماٹر ہے, کیا کہتے ہیں تھوڑا سا انہوں نے ڈیکوریشن کی ہرے دھنیے کی. آپ جو ہے وہ بے شک سلینٹرو یا جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں کھیرا, ٹماٹر اور پیاز, اس طرح کی آپ پلیٹر بنا لیں. اس کے اندر ہم بنائیں گے چکن کے کٹلیٹس, سوری آلو کے کٹلیٹس. سوری ناظرین, پھر بھول گئی آج میں. کیا؟ ایپرن میں پھر بھول گئی. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے نا اچھے 2-3 ایپرن لے کے آنے. ویسے ہونا تو چاہیے ایک ہمارا کالا والا تھا بیچارہ, کہیں چلا گیا ہے وہ؟ نہیں ہے نا؟ ہاں تم لے گئے؟ نہیں ناظرین وہ مل نہیں رہا. ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. پہلے میں دستانے چڑھا لوں سیریل کلر والے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مسی؟ جی شکر الحمدللہ. کون بات کر رہے ہیں؟ محمد طارق بات کر رہا ہوں ضلع جنگ سے. محمد طارق صاحب فرام ضلع جنگ. کیسے ہیں آپ طارق صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیر خیریت سے ہوں. میں نا آپ کا پروگرام ہم گھر والے سبھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. جی ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. ان کا نام ذرا لکھ کے رکھیں تو بہت اچھا ہوگا. جی آپ نا جو بھی کھانے تیار کرتی ہیں ٹی وی کوالیاں, آپ جو کھانا پکاتی ہیں نا, جو بھی کوئی فرمائش کرتا ہے ہم اسی کو فالو کر لیتے ہیں. اور تقریباً ہم لکھ کر بھی رکھ لیتے ہیں, یہ کہ ہم بعد میں بنانا مجھے آسان ہو جاتا ہے. اچھا تھینک یو, بہت بہت شکریہ. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد طارق ہے, جنگ سے بات کر رہا ہوں. جنگ سے. اوکے طارق صاحب, تو پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں طارق صاحب؟ جی میں نے زندگی میں پہلی بار آپ کے پروگرام میں بات کیا ہے, لیکن بڑا دیر سے بڑا پوری فیملی ہماری شوق سے ہی ہے, لیکن کال پہلی دفعہ کیا ہے ہم نے. اچھا جی تو ہم نا آپ کو کوئی فرمائش فی الحال نہیں کر رہے, کیونکہ آپ جو بھی بتاتی ہیں ہم اسی کو فالو کر لیتے ہیں, لکھ لیتے ہیں. آپ کو پروگرام بھی بڑا شوق سے دیتے ہیں, لیکن آپ کو نا ہم ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں. کریں ریکویسٹ. جی یہ نا آپ جو انکم سپورٹ والے پیسے ملتے ہیں نا, ہماری فیملی میں کسی کو بھی نہیں ملتے. بڑی بار ہم نے نا سروے بھی کروایا, پیسے نہیں ملتے. اکثر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ حقدار کو حقدار مل رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں آج تک ہمیں نہیں ملے. اور نہ ہی ہمارے ساتھی بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہے. مریم نواز اکثر یہ بتاتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ اتنے مرلے اتنا مکان پلاٹ ہم نے سبھی کو دے دیا ہے, لیکن جو حقدار ہے اس تک نا ایک روپیہ بھی آج تک نہیں پہنچا. اور ہمارے بیٹھنے کے لیے جگہ جو ہے نا سوئی کے نوٹ جتنی بھی نہیں ہے. اچھا تو آپ کے پروگرام کے حوالے سے نا ہم یہ آواز وزیر اعلیٰ صاحب تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو آپ تھوڑی شفقت کر دیں. تو اس وجہ سے ہم تو وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کی آواز ان تک پہنچ جائے گی. ویسے بھی وہ بڑے اچھے کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے.
سو آئی تھنک کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوئی ہوگی, تو آپ ضرور اپنے قریبی جو ان کا دفتر ہے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ اللہ کرے گا ضرور سالو ہوگا. ناظرین, کیونکہ پاپولیشن ماشاءاللہ سے اتنی ہو چکی ہے کہ مسئلے مسائل تو ہوں گے ناظرین زیادہ پاپولیشن کی وجہ سے. واپس آتے ہیں, گلداد بھائی نے 4 سے 5 اچھے بڑے بڑے جو آلو ہیں ان کو آپ نے بوائل کرنا ہے اچھی طرح. اس کے بعد ان کو آپ نے چھیل کے اس طرح میش کر لینا ہے. یہ دیکھیں میش کیا, یہ دیکھ لیں یہ میش ہو گیا. اور یہ ربر بینڈ نے اتنا کوئی برا یہاں پہ مارک چھوڑنا ہے نا کہ دوپہر تک وہ نہیں جائے گا. سنگل والا چھوڑ, ایک سیکنڈ, میں نے بھی 2 لگا لی ہیں, ایک لگاتے ہیں اور ایک کو ہم اندر بچا کے رکھ لیتے ہیں اچھا, اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے 1 ٹی اسپون ثابت سفید زیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ڈاکٹر صاحب کو ہڈیوں کی باتیں کرتے کرتے ان کو ہم کٹلس بھی کھلائیں, کٹلس بھی بولتے ہیں, کٹلس بنے ہیں بھائی, کٹلس. اوکے سوری ناظرین. ایک ٹی اسپون اس میں جائے گا نارمل کٹی ہوئی لال مرچ, اس کے بغیر مزہ نہیں آئے گا. اور آدھی ٹی اسپون اس میں جائے گا نمک. ٹھیک ہے, اس کو سائڈ پہ رکھتے جاتے ہیں ادھر. اور چٹکی برابر لال مرچ, چٹکی, تاکہ فلیور بھی آئے نا, فلیور فل ہونا چاہیے. اچھا, اب اس میں ڈال دیں گے خوب سارا باریک چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا, اس کا مزہ آئے گا آپ کو, اور ہری مرچیں یہ ہم نے شامل کر دیا اس میں. اور 1 عدد انڈا جائے گا. اچھا, انڈا اگر آپ نے نہیں, کسی کو نہیں پسند ہوتا نا, انڈے کی ایک ہمک ہوتی ہے, تو آپ نے کارن فلاور رکھنا ہے. کارن فلاور آپ 1 ٹیبل سپون اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالیں گے. ایک تو اس کی جو ٹوٹنے والی ایک وہ ہے نا, ٹوٹ جاتے ہیں. تو انڈا ابھی میں نہیں ڈال رہی, ابھی ہم نے صرف اس میں کارن فلاور ڈالا ہے, اور اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے. اچھی طریقے سے مکس کر کے 5 سے 6 منٹ تک ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے. اور پھر آپ نے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے, یعنی بہت نہ زیادہ تیل ہو نہ بہت کم ہو. اور آپ اس کو ایئر فرائر میں بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایئر فرائر ہے تو آپ نے بنا کے رکھے, اوپر آپ نے برش کیا آئل یا اسپرے کیا, اور اس کے بعد آپ نے ایئر فرائر میں اپنے بنا لیا. جو تھوڑے سے آبویسلی فٹنس کانشیس لوگ ہیں. ایک کالر ہے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. عبد الحمید صاحب فرام گجر خان, کیسے ہیں عبد الحمید صاحب؟ سر الحمدللہ رب العالمین, مالک کا بڑا احسان ہے. سب سے پہلے میری طرف سے آپ کی مما جان کو کروڑوں ادب اداب کے ساتھ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. میڈم میں نے آپ کو دوسری دفعہ کال کی ہے. جی جی. ایک دفعہ میری کال آئی تھی جب گل خان کے سید بادشاہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, موسم سرما تھا. جی جی. اس کے بعد آپ نے پچھلے ویک بتایا, تو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ تعارف کرا دوں. اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی داور کو سلامتی زندگی سے دے, آمین. میں نے اور اس نے میرے خیال میں کم و بیش کو 50 دفعہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے چائے پی اور کھانا کھایا ہے. پی آئی اے میں؟ جی جی, میں پی آئی اے میں تھا نا, آپ کو بتایا تھا. میری مدام اپارٹمنٹ میں رہائش ہے, رابی سینٹر میں بھی میری آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. اچھا اچھا اچھا, بالکل بالکل. عبد الحمید اس صاحب, دن آپ نے جب بولا کہ داور میرا بھائی ہے, بلیو یقین کرو کہ میری آنکھوں میں محبت کے آنسو آئے ہیں. اوہ دیٹس سو سویٹ. اور وہ فلائٹ ہینڈلنگ پر ہوتا تھا, میں پی آئی اے سیکورٹی میں سیکورٹی کی گاڑی چلاتا تھا. اچھا اچھا, پی آئی اے وہ جو ٹریفک ہینڈلنگ ہوتی ہے. اوکے, سمجھ گئی. آپ کیبن کرو تھی, ایک کارپیٹ کرو ہوتا ہے, جی وہ فلائٹ ہینڈلنگ پر تھا. جی جی, بالکل بالکل. پھر اس کے بعد وہ مراکز لائن میں چلا گیا, واری ٹاور میں ان کا آفس ہے. بالکل بالکل بالکل, مجھے یاد آ گیا ہے. تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ بڑا کرم, بڑا شکر ہے اس ذات پاک کا, بڑا کرم ہے اس مالک کا. زبردست زبردست. تو آپ گجر خان میں ہی اب ہوتے ہیں؟ میں گل خان میں رہا تھا, میری گھر پر گاؤں میں. اچھا, گاؤں میں. خان ہے, بالکل شہر کے ساتھ ہوں. چلے ضرور داور بھائی جان, اگر شو آج کا دیکھ رہے ہوں گے تو ان تک بھی آپ کا پیغام ضرور جائے گا. میرا اس کو سلام دے دینا کہ پی آئی اے کیونکہ میں فلائٹ ہینڈلنگ کے اوپر گراؤنڈ میں ایک ڈرائیور ہوتا تھا, راجہ امید نام تھا. راجہ امید, اوکے, بالکل بالکل بالکل. ان کے ماما کو بہت بہت میری طرف سے بہت ہی سلام. اللہ تعالیٰ کاش میں اگر ان کو مل سکوں تو میں ان کے پاؤں کے اوپر پیار دوں. یہ آپ شرمندہ کر رہے ہیں سر. نہیں, ماں کی عظمت کو کون جانتا ہے, یہ بہت کم لوگ ہیں مشی خان. جی جی بالکل. بہت کم, ہزاروں میں کچھ 10 20 50 جانتے ہوں گے کہ ماں کی عظمت کیا چیز ہے. بالکل, بے شک
بے شک اور بے میں شک مطلب بیور داور بھائی آپ کی ماما کا مجھے بہت پیار آیا بہت. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی ماں کو عزت کرے, اس نے اس اولاد کو جنم دیا ہے کہ جو قابل رشک ہے. تھینک یو سر, تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا. داور بھائی جان تک میں انشاءاللہ پیغام ضرور پہنچا دوں گی انشاءاللہ جزاک اللہ. میں پھر گیا ہوں واری ٹاور بھی 2-3 دفعہ کام پڑا. ایک دفعہ مراد ایئر لائن کا کام تھا, اچھا پھر ایک دفعہ وہاں یہ اجیپ والوں کا آفس ہے نا, مصر ایئر لائن والوں کا. اچھا 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 تو میری ایک ٹکٹ کا کوئی مسئلہ تھا, میری فیملی یو کے میں بہت, میں گیا ہوں 85 میں لندن بھی. اچھا 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 زبردست جی زبردست. ہاں, گوادر, تربت, پنجگور, اور حج کیا, عمرہ کیا, شکر الحمدللہ. قطر کی جنگ بھی لڑی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر دوبارہ شروع ہو گئی ہے میرے تو لگ رہا ہے مجھے. نہیں, یہ جنگ جو ہے نا یہ عرب کنٹریوں میں ہے نا, پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جو پچھلے سال ہوئی ہے, جو بھی بچے ہیں کل کے. صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے میرا ہیں. خاندان سارا فوج میں, آج بھی میرا فرسٹ کزن GHQ میں جنرل بیٹھا ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل, واہ. ضرور ضرور. سو یہ کہ آج کے سوال کا جواب آپ دیں گے میڈم کہ معذرت کے ساتھ مجھے صرف آپ کے اور آپ کے بھائی اور ماما سے غرض ہے, یہ پاکستانی سوالوں جوابوں کو چھوڑے, بس پڑھا ہو. آپ کو اللہ صحت تندرستی دے, سلامتی دے, Thank you. اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کے رکھے کہ آپ اپنی ماما کی خدمت کرتی رہیں. جی جی تھینک یو. کوشش رہتی ہے میری, کوشش کر رہی ہوں میں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو عبد المجید صاحب, سو سویٹ آف یو. ناظرین, داور بھائی جان کے اوپر ایک اور بھی ایک چیز ہے کہ 1985 میں ایمریٹس ایئر لائن کے جب پہلا جہاز جو ہے PIA کا وہ انہوں نے ہائر کیا تھا, کرو بھی ہائر کیا تھا. اس وقت ان کی ایئر لائن بالکل زیرو تھی, تو انہوں نے فرسٹ فلائٹ جو تھی وہ PIA کی ہینڈل ہوئی تھی 85 میں, کراچی دبئی کراچی. اور اس کے بعد PIA نے سارے ٹرین کیا تھا ان کے کرو کو, اور ان کے جہاز اور یہ وہ. اب آپ دیکھیں ان کی ایئر لائن کہاں پہنچ گئی ہماری ایئر. تو اس میں 85 میں داور بھائی جان نے وہاں پہ پورا ان کا وہ سیٹ اپ جو ہے وہ سنبھالا تھا. پر دیکھیں نا, ترقی کرنی ہوتی ہے, کسی کو ہاتھ پکڑ کے آپ چلنا سکھائیں اور وہ آپ سے تیز چل پڑے تو آپ دیکھیں کہ کتنی ایک بات ہے کہ آپ کو بھی اس سپیڈ پہ چلنا چاہیے, جیسا ہماری ایئر لائن کو بھی اس پہ چلنا چاہیے تھا. اب دیکھیں وہ کہاں پہ ہیں اور ہم لوگ ابھی اسٹرگلنگ اس میں آ گئے ہیں, کہاں ہم ٹرین کیا کرتے تھے. سو تھینک یو سو مچ فار یور لولی کال. اور اسی اس پہ السلام علیکم ماما, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. داور بھائی جان بابر بھائی جان کو میرا خاص سلام. ممی اور رابعہ سے کو دیکھ رہے ہیں, داور بھائی جان کراچی میں اور بابر بھائی جان اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. ناظرین 1 2 3 4 5 بن چکے ہیں. اور میں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا میں عبد المجید صاحب سے بات کرتے کرتے میں تھوڑا سا میں نے آئل ڈالا, اس کی وجہ ہے کہ تھوڑا ڈرائنس ہو گئی تھی, تو آپ بے شک تھوڑا سا آئل بناتے میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں مشی اپی؟ جی میں ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں کرن بات کر رہی ہوں آزاد کشمیر سے. کون؟ کرن فرام آزاد کشمیر. کیسی ہیں کرن, آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ بے شکر الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے. کیا کہنا چاہیں گی کرن؟ مشی اپی ہمارا نا 1 ماہ سے لائٹ نہیں آن ہو رہا ہے, لاک ڈاؤن لگا ہوا ادھر. اچھا اچھا, ہاں وہ نیٹ کا مسئلہ ہوگا آپ کو. جی اوکے اوکے. یا میں ہوتی منسٹر تو میں کھول دیتی آپ لوگوں کا انٹرنیٹ. کیا کروں, ہم آواز ہی اٹھا سکتے ہیں. اب دیکھیں انشاءاللہ اللہ کرے گا تھوڑے دنوں تک ٹھیک ہو جائیں گے معاملات. مجھے آپ کی طرح بننا تھا. ہیں؟ مجھے آپ کی طرح بننا تھا. میری طرح کیا کرنا ہے؟ آپ کی طرح بننا تھا, ٹی وی میں آنا تھا. آئے ضرور. ٹی وی پہ آنا ہے آپ نے؟ جی آئے جب بھی آپ کا بنے پلان تو آپ تشریف لائیں ہمارے چینل پہ, اپنا آڈیشن دیں. اگر آپ نے اچھا کیا تو آپ ضرور کیوں نہیں کر سکتی ہیں, ہر کوئی کر سکتا ہے. مجھے پاستے کی وہ ریسیپی بتا دینا, ٹھیک ہے؟ کیا؟ پاستا بنانے کا طریقہ. پاستا؟ ٹھہر جاؤ 1 سیکنڈ ٹھہریں. پورا نام بتائیں. کرن فرام کشمیر میں کس جگہ سے کرن؟ کرن پاستا, بس کرن پاستا لکھ دیتی ہوں. کرن اینڈ پاستا. اوکے. کرن کشمیر کشمیر پاستا. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, ابھی ہم نے بنا لیے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 بن چکے ہیں. دیکھیں آلووں کے 8. یہ آپ باہر سے خریدیں گے تو آپ کو کتنے ہی زیادہ مہنگے ملیں گے. اچھا اس میں پورے اگر آپ نے تھوڑا سا سائز چھوٹا رکھنا ہے نا تو 14 سے
16 बन जाएंगे. अगर आपने ये वाला साइज़ रखना है तो इसके बनेंगे टोटल 12, क्योंकि थोड़ा बड़ा साइज़ है, क्योंकि एक बंदा अगर खाए तो थोड़ा तो उसका पेट भरे ना. लेकिन आप छोटे बाइट साइज़ भी छोटे छोटे बना सकते हैं. मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. ये देखें, ये तो बन गया. आपने इतने साइज़ के भी बन सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत है, लेकिन कोई बात नहीं है, मेहनत में अजमत है. ये देखें, ये बाइट साइज़ जो है ना, ये बन गया. छोटे छोटे भी बच्चों के लिए ये देखें, ये वाला बाइट साइज़ बन गया. ये प्यारे लगते हैं. ये देखें, स्मॉल, इतना सा. फिर आप इससे जो शामी कबाब है उतना जितना भी बना सकते हैं. इतना, ये एक साइज़ ये हो गया. ये बड़ा साइज़ है, इसमें आपके 16 से 18 बन जाएंगे इतने से इसमें. ये देखें, ये वाला. अब ये साइज़ में और ये साइज़ में फ़र्क है. ये देखें, ये बिगर साइज़ है, ये बिगर है, ये थोड़ा सा दरमियाना है, और सबसे छोटा बाइट साइज़ था. तो ये भी आप कर सकते हैं. खैर एनीवेज, एक कॉलर है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन बोल रही हैं? मुझे सिद्रा मलिक. सिद्रा मलिक फ्रॉम DI खान, सॉरी, DI खान. कैसी हैं आप सिद्रा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है. आप सुनाएं, कैसी हैं? क्या कहना मैं चाहेंगी? ठीक हूँ. क्या कहना चाहेंगी? रात आप मेरे ख्वाब में आई थी, मैंने कहा चलो कल कॉल करती हूँ. मिलता ही नहीं मिलता, पहले मिलता नहीं था. कहाँ आई थी आप? ख्वाब में रात आई थी आप, मैंने कहा चलो कल कॉल करूंगी. आप मिलोगी नहीं मिलोगी पता नहीं. कॉल कर. फार्म पे आई थी? ख्वाब में आई थी? हाँ, रात को ख्वाब में आई थी. अच्छा अच्छा. क्या कर रही थी मैं? ऐसे जैसे फोन पर बात करते हैं, ऐसे ही फोन पर बात कर रही थी. चलो शुक्र, ये तो अच्छी बात है. ये वैसे मेरे लिए हैरत की बात है. अच्छा ठीक है, चले आज आपसे मेरी बातचीत भी हो गई. तो कैसी हैं आप सिद्रा? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र है. आप सुनाओ, घर में ठीक है? अम्मी ठीक है? सारे ठीक है? सब खैरियत, सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. ऑल इज वेल. नाज़रीन इज डन. सो आप सुनाए, आज क्या पकाने का इरादा है आपका? हमारा वो बन लिया कढ़ाई गोश्त. कढ़ाई गोश्त? बड़े का छोटे का? बड़े का. बीफा का. अच्छा, कढ़ाई गोश्त. तो कितना गोश्त लेके आई हैं? गोश्त हमारी अपनी, वो बकरा था ना, वो बीमार हुआ था तो उसको ज़बाह किया, तो उसी का गोश्त है. बीमार बकरे का गोश्त? क्या हुआ था उसको? वो घास उन्होंने खाया, उसमें कोई कीड़ा वीड़ा था ना, फिर उसकी वजह से वो मार गया था. फिर उसको यार फिर तो आपको ये गोश्त नहीं खाना चाहिए यार. क्या ख्याल है सिद्रा? जी. सिद्रा, ये गोश्त तो नहीं खाना चाहिए आपको. ये आप ये चीलों को दे दें. ये तो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. अच्छा, सच कह रहे हैं, नहीं खाना चाहिए? हाँ ना, जब मर गया बकरा या जो भी था, फौत हो गया, तो फिर उसके बाद तो नहीं खाना चाहिए. अगर ज़िबा करके नहीं, वो ज़बाह किया था ना, वो बीमार था ना, मरने वाला था, तो ज़बाह किया था, तो हमने समझा कि बस अब ज़बाह हो गया तो मार गया ना. तो देखो ना, बीमार था ना, तो बीमार गोश्त तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. उससे आपको खुदा ना करे कुछ हो जाए तो क्या होगा. बीमार बकरे का गोश्त तो नहीं खाना चाहिए फॉर श्योर. ठीक, वो घास में कोई कीड़ा था ना, फिर उसकी वजह से वो उसका मैदा वो बंदों की तरह खराब हो गया, वो फिर मार गया. लिवर प्रॉब्लम थी. ओके ओके, चलें, आपकी मर्जी है. मैं तो कभी नहीं खा सकती, सॉरी, कि कोई बीमार बकरा था. मैं भी कहूँगी घर वालों को ना खाओ, बस किसी को दे दो. हाँ दे दो यार, सब्जी खा लो बेशक. बिल्कुल. वैसे भी हमारे घर काम वाले आए हुए हैं, हाँ उनको दे देंगे. चलो, वो बीमार हो जाए. ठीक है. टीवी का वॉल्यूम. आज के सवाल का जवाब बताएंगी आप कि इंसान खून के रंग सुर्ख क्यों होता है? हाँ. है? ओके, थैंक यू सो मच किरण. सिद्रा, आई एम सॉरी, आपने टीवी का वॉल्यूम ऊंचा किया हुआ था, इसलिए आवाज़ बैक हो रही थी. अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बताऊं. मुझे एक चीज़ बॉदर कर रही है. और क्या चीज़ थी जो बॉदर कर रही है, अब याद नहीं है मुझे अभी. बिस्मिल्लाह, इसको शैलो फ्राई करेंगे. हाँ, जो बॉदर कर रही है. जब मैं बातें करते करते मैं कटलेट्स बनाई थी, मैं सोची थी समथिंग इज़ मिसिंग. आपने एक बोल में थोड़ा सा पानी और 2 से 4 कतरे ऑयल के डाल के ना उसको लगा के करना है, ताकि वो उसमें शाइन आए. मैं उसके से सोची हूँ कि मैंने क्या गलत किया है.
وہ باتوں باتوں میں نا، اس لیے کہتے ہیں باتیں. اچھا تھوڑا سا ہم نے شیلو فرائی کریں گے, تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو تھوڑا گرم کریں گے اور دیکھتے ہیں ایک ڈال کے. اگر یہ بریک ہو رہا ہوا تو پھر ہمیں اس کو انڈے میں تھوڑا سا ڈپ کرنا پڑے گا, انڈا پھینٹ کے. لیکن اگر یہ کارن فلاور ڈالنے کی وجہ سے یا کارن سٹارچ ڈالنے کی وجہ سے صحیح بن رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. یہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس میں ڈالا. یہ ایکچولی اس کی جو فرائنگ پین ہے نا, اس کی الائنمنٹ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی ہے. یہ سائڈس پہ میں ڈال رہی ہوں. یہ تو آپ ضرور بنائیں. کٹلیٹس بہت مزے کے, بچوں کو بھی لگتے ہیں. ان کو آپ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو صبح, یا ناشتے میں بھی. یہ تو آل ٹائم, اور یہ بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں. خوب سارے آپ جس طرح کباب آپ بناتے ہیں نا, کباب تو ہر وقت قیمے کے بن رہے ہوتے ہیں. یہ آلو از ویری ورسٹائل سبزی, تو یہ تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں. آج کا سوال ہے, سوال کا جواب ابھی تک کسی نے نہیں دیا. انسانی خون کا رنگ سرخ کیوں ہوتا ہے؟ آج سیٹرڈے ہے, آج ہمارا کرفیو ہٹ گیا ہے فروٹ پہ سے. آج پک گیا ہے فروٹ. گلداد بھائی ایسا فروٹ لاتے ہیں جو 2 دن پکنے میں لگتا ہے, پک رہا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے بریک نہیں ہو رہے. کارن فلاور نے کام کر دیا. یہ ڈاکٹر صاحب بھی آ جائیں گے نا. یہ دیکھیں, یہ تھوڑا سا اور ہلکی آنچ کرتے ہیں. تھوڑی ہلکی آنچ پہ آپ نے درمیانی آنچ پہ اس کو کوک کرنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے کوک ہو جائے. آج ہمارے ساتھ ہوں گے آرتھوپیڈک سرجن ہیں, کنسلٹنٹ, جو کہ بیٹھتے ہیں معروف انٹرنیشنل میں, جو کہ F10 مرکز F10 میں واقع ہے. اور ان سے ہڈیوں کے حوالے سے آپ کے کچھ سوال پہلے سے ریڈی رکھیں. جیسی وہ آئیں گے یہاں پہ تشریف رکھیں گے تو ہم اسی ٹاپک کے اوپر ایکسٹینسو گفتگو کریں گے. اور ہر سیٹرڈے کو انشاءاللہ ان کا آنا ہوگا تاکہ آپ لوگوں کی جو ایشوز ہیں جو کہ ہڈیوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہم ہر سیٹرڈے کو جو ہے وہ اس کے اوپر بات چیت کر سکیں اور آپ تک مفید انفارمیشن پہنچا سکیں, کیونکہ ہڈیوں کی بیماریاں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں. سو ان کا بات کرنا بہت ضروری ہے. اچھا جی, اب یہ دیکھیں, جب درمیانی آنچ ہوتی ہے نا, یہ دیکھیں گولڈن ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہلکے ہاتھ سے آپ نے, زیادہ تیز آنچ پہ آپ نے نہیں ان کو کوک کرنا, بہت زیادہ تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک سیکنڈ, اس کے لیے نا یہ ٹھیک ہے, یہ والا اسپیچولا ٹائپ. یہ اب ہم نے اس کو تھوڑا سا, یہ تھوڑا سا اب آنچ تیز کرتے ہیں کیونکہ اب جو ہے نا تھوڑا گولڈن ہونا ضروری. اب تیز ہم نے کر دی آنچ اس کی. سو ایک کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. اوکے ناظرین, سوری کال ڈراپ ہو گئی. اب اس صورتحال میں ناظرین ٹائم دیکھ لیں. ٹائم از ایوری تھنگ. ٹائم اگر صحیح چل رہا ہے نا اور آپ اس کو صحیح وہ کر رہے ہیں تو بہترین ہے. اچھا ٹائم سے مجھے یاد ہے, جب تک وہ فرائی ہو رہا ہے آج آپ کو ایک سانگ بھی سنانا ہے. لیکن اس سے پہلے میں ضرور کہنا چاہوں گی, اس وقت بچوں کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے جنسی زیادتی کے کیسز ہیں اور اس کے بعد ان کو بے رحمی کے ساتھ ان کو جس طریقے سے ان کو اوپر پہنچا رہے ہیں یہ لوگ, ان کا تعلق کسی گینگ سے ہے. پورے پاکستان میں اس وقت ابھی کراچی میں لیاری میں جو واقعہ پیش آیا ہے, اتنا کوئی دل دہلا دینے والا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایسے لوگ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں جن کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. تو پلیز اپنے بچوں کا خیال کریں, ان کو مت جانے دیں اکیلا, چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو. دوسری بات, اس کے بعد ٹیوشن سینٹر اچھرا میں ایک اور کیس ہوا. یہ ہر دن آپ دیکھیں ایک پیٹرن چل رہا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے ڈارک ویب سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ کوئی گینگز ہیں جو کہ ان جو بہت غربت کا اوبیسلی ہمارے اوپر بڑھ رہی ہے, شرح بڑھ رہی ہے, یہ ان کو ہائر کرتے ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی بہت پیسے جو ہے وہ آفر کرتے ہیں اور پھر یہ ویڈیوز بنا کے یہ آگے جو ہے ہزاروں ڈالر میں بیچتے ہیں. تو خدا را اپنے بچوں کا خیال کریں. ان کا اس وقت پاکستان میں بچے بالکل محفوظ نہیں ہیں. آپ دیکھیں ایک قصہ مدرسے کا ہوتا ہے, پھر اچھرا میں ہو جاتا ہے, پھر کراچی میں ہو جاتا ہے, پھر ہر شہر میں یہ وبا جو ہے بچوں کے ساتھ زیادتی کی پھیل رہی ہے. تو خدا را اس پہ آواز بھی ضرور اٹھائیں اپنے اپنے پلیٹ فارمز پہ, اور خدا را اس کے اوپر بات بھی کریں. اور میری ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے حکومت سے, پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب سے, اور جتنے ادارے ہیں
کہ اس کو اوپر سخت سے سخت نوٹس لیں اور ان مجرموں کو, ان درندوں کو کڑی سے کڑی سزا پبلکلی دی جائے, تاکہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو جائے کہ آپ ایسا اگر کریں گے کسی بھی بچے کے ساتھ یا انسان کے ساتھ تو آپ کا یہ حشر ہوگا. ابھی راجستھان میں ایک کیس ہوا 13 سال کی بچی کے ساتھ, انہوں نے ان مجرموں کو پکڑ کے جو ڈنڈے ان کو پبلکلی مارے ہیں اور جو ان کو سزا اس وقت مل رہی ہے, وہ اسی طرح کی سزائیں ہمارے یہاں پہ گرفتار ہو جاتے ہیں, پھر گرفتاری کے بعد کیس چلتا ہے. ایسے مجرموں کا کیس نہیں چلنا چاہیے, ان کو ڈائریکٹ پبلکلی سزائیں دیں, اسلامک سزائیں دیں, تو ہی یہ دجالی کام جو ہے یہ بند ہوگا. ادروائز اس وقت بہت خطرناک ہے بچوں کا اکیلے باہر نکلنا یا ایون گلی تک جانا. تو آپ سے, پیرنٹ سے میری گزارش ہے کہ خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کریں, کسی کے ساتھ نہ بھیجیں, بچہ روتا رہے اس کو دکان پہ نہ بھیجیں, کچھ بھی ہو جائے کمرہ بند کر کے رکھیں. مجھے پتہ ہے مشکل ہے, لیکن آپ کے بچے کی زندگی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو بہت بہت شکریہ. آپ لوگ جو ہے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے آواز بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ آواز اور زیادہ بلند ہوگی تو یہ وبا جو ہے, یہ شیطانی کام جو ہے یہ بند ہوگا. تو دس واز ویری ویری ڈسٹربنگ. ناظرین, اتنا ڈسٹربنگ ہے کہ مجھے رات کو نیند آ رہا ہے, بار بار وہ بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں, اتنے پیارے بچے, اتنے معصوم بچے, اور یہ کیا لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ دیر از اے پیٹرن, ایک پیٹرن چل رہا ہے جو کہ تیسری آنکھ والوں کا ہے, اور یہ جس طرح ایپسٹین آئلینڈ جو ہے وہاں پہ ہو رہا تھا, اسی طریقے سے اب وہ کام ہمارے معاشرے میں شروع ہو چکا ہے. سو یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پہ ایپسٹینز نہیں ہیں, یہاں پہ بھی بہت ایپسٹین ہیں, اور ان کے جو گروہ کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. کیونکہ خالی امریکہ میں ایپسٹین آئلینڈ نہیں ہے, یہاں پہ بھی بہت پتہ نہیں کون کون سے فارم ہاؤسز ہوں گے جو شہروں سے باہر ہیں, جہاں پہ یہ دجالی کام ہوتے ہوں گے. ہمیں تو نہیں پتہ نا, نہ ہی اس پہ کوئی آواز اٹھاتا ہے. ہم تو چینی, آٹا, دال, چاول میں ہی پھنسے رہیں گے. تو اس سے آگے جو دنیا اس وقت جا رہی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں ذرا بہت غور کرنا چاہیے. اچھا جی, یہ ہو گئے ہمارے, بالکل لگ رہا ہے شامی کباب ہیں. یہ ہمارے ہو گئے کٹلیٹس, تھوڑے سے یہ دیکھیں, تھوڑے سے نازی میں ذرا بات کر رہی تھی تو تھوڑے براؤن مطلب گولڈن ٹائپ ہو گئے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, یہ اتنے ہی مزے کے بنیں گے. سو اب آپ نے چاہ کے دیکھنا ہے ایک زبردست سا سانگ جو کہ ہے ابرار الحق کی آواز میں, اور پرانا بلاسٹ فرام دا پاسٹ ہے. سو وہ چل کے دیکھتے ہیں. اس کے بعد ایک اچھا ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ عارفہ مسعود. آپا مسعود؟ عارفہ مسعود. عارفہ مسعود, سوری معاف کیجیے گا. عارفہ کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر, ٹھیک ہے. کس جگہ سے بول رہی ہیں؟ ہیں توسا شریف. توسا شریف. یار توسا کے ہاسپٹل میں جو ہوا مجھے بڑا دکھ ہوا اس کا. جی جی بہت, ہمیں بہت دکھ ہوا. بالکل. تو کیسی ہیں؟ ہم آپ کے بہت فین ہیں, سارے گھر والے. اچھا, شکریہ, بہت بہت تھینکس الاٹ. سو یہ بتائیں کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے تو بہت اچھا ہے. عارفہ مسعود. عارفہ. عارفہ کیا کرتی ہیں آپ؟ میں ہاؤس وائف ہوں. ہاؤس وائف ہیں. اور کیا آج سیٹرڈے ہے تو آج کیا بنانے کا سوچا ہے آپ نے؟ آج نا ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے, ہم نے کچھ بنائیں گے. پلاؤ. پلاؤ بنایا؟ جی جی, میری نند آئی ہوئی ہے. میری نند آئی ہوئی ہے, آج بنائیں گے آج شام کو کوئی اچھا سا. اچھا, نند آئی ہوئی ہیں. ہاں آج سیٹرڈے ہے نا, ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے سیٹرڈے منا رہا ہے. جی جی. سو اچھا ٹھیک ہے. سو اچھا, آج کے سوال کا جواب دیں گی آپ کہ انسانی خون کا رنگ سرخ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا ہیں؟ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں. اوکے, یہ لڑائی جھگڑا چل جاتا ہے نا فیملیز میں. اوکے. میرے پروڈیوسر نے بہت ہی کوئی ٹیکنیکل سوال پوچھا ہے, ٹیکنیکل. ٹھیک ہے, کوئی فرمائش ہے آپ کی؟ جی. کیا ہے؟ چکن کباب کی. چکن کباب. اوکے.
आरफा फ्रॉम तौसा, एक सेकंड ठहरें, आरफा तौसा और चिकन कबाब कब बनाएंगे आप? अगले हफ्ते इंशाल्लाह, अगले हफ्ते? अगले हफ्ते, क्योंकि अब आज का प्रोग्राम तो इस हफ्ते का आज हो जाएगा, फिर अगले हफ्ते ही हो सकता है, ठीक है ना? जी जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बाकी जो है वो बन रहे हैं, एक को खा के देखते हैं कैसा बना है, मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह हैं, जुनैद जमशेद का सॉन्ग है, सॉरी नाज़रीन, वो तो मेरे फेवरेट, अल्लाह बख्शे उनको। ओह डॉक्टर साहब जो है ना, आज डॉक्टर अनवार कानी साहब, यू विल बी थ्रिल्ड टू हैव दीज पोटैटो कबाब्स। अच्छा नाज़रीन, अब चल के जुनैद जमशेद का सॉन्ग सुनते हैं, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हम सीरियस गुफ्तगू होगी हड्डियों के हवाले से, ऑर्थोपीडिक इश्यूज़ के हवाले से। आप लोग अपने सवाल तैयार करके रखें। चल के सॉन्ग सुनते हैं, एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं K2 सहार। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ गए हैं हमारे साथ बहुत ही मायनाज डॉक्टर जो कि इंग्लैंड में 17 साल रह के अब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मारूफ इंटरनेशनल में बैठते हैं और उसके अलावा भी 2-3 जगह हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह बताती जाऊंगी। हड्डियों के हवाले से आज शो होगा और एवरी सैटरडे होगा, इसलिए जिन जिन लोगों को हड्डियों का इशू है, नीज़ में दर्द है या अदरवाइज़ कोई इशू है हड्डियों से रिलेटेड, तो आप कॉल कर सकते हैं 051-8094-519 पे। कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, MBBS MRCS एडिनबरा, FEBOT यूरोपियन बोर्ड सर्टिफाइड, FRCS TR एंड ऑर्थो इंग्लैंड से इन्होंने सारी अपनी ट्रेनिंग हासिल की। यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमाल के डॉक्टर अनवर कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मौसम कितना मस्ताना है? हाँ जी, ऐसे ही है, मौसम इज़ गुड, इट्स क्वाइट ह्यूमिड दो, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड है। अच्छा, इंग्लैंड में तो ह्यूमिड नहीं होगा? इंग्लैंड में ह्यूमिडिटी नहीं होती। इंग्लैंड में जब कभी गर्मी पड़ती है तो इट्स ऑल वेरी हॉट, वहाँ की खुश गर्मी होती है, खुश गर्मी होती है। 30 डिग्री लुक्स लाइक इट्स मिड 40s एंड स्टफ लाइक दैट। तो वहाँ पे उधर के लोगों के लिए तो एक मुसीबत हो गई होगी। हाँ, आजकल जैसे चल रहा है वहाँ, वो कह रहे हैं हीट वेव है और वो अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका कुछ कर रहा है। एवरीथिंग वी ब्लेम टू अमेरिका, कि अमेरिका ही कर रहा है। वैसे वो कर रहा है कुछ। फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो कह रहा है कि नहीं नहीं अमेरिका की मस्ती है, तो दैट्स व्हाट इट इज। हम वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो आपको पता होती हैं, चलती रहती है। ऐसे होती हैं। तो डॉक्टर साहब, हड्डियों का इशू पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हमारी डाइट और जो लाइफस्टाइल हमारा है, बिल्कुल सेडेटरी है, बैठे रहते हैं, जॉइंट्स आपके बिल्कुल बैठे रहते हैं, फिर एकदम से उठते हैं। तो हड्डियों के हवाले से आपने जो अभी तक यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस की है पाकिस्तान में आफ्टर इंग्लैंड, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या चीज़ कॉमनली स्प्रेड कर रही है हड्डियों की हवाले से लोगों में? हड्डियों और जोड़ों के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे लोगों में ना अवेयरनेस नहीं है, जिसको अगर मैं उर्दू में बताऊं तो उनको इतनी मालूमात नहीं है कि हमें कैसे सेहतमंद रहना है, हमने कैसे ख्याल रखना है। ओके। और बीमारी को हमारे लोग उस तरह से अगर कोई मसला हो जाए तो वो उसको इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं सही कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो हड्डियों और जोड़ों के लिहाज से पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको कहीं हड्डियों में दर्द शुरू हो जाए या जोड़ों में दर्द शुरू हो जाए तो आपको ये सोचना चाहिए, स्पेशली अगर आप मिडिल एज में हैं या ओल्ड एज में, तो कहीं ना कहीं मसला है, तो दर्द हो रहा है। तो उसको एक तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप जिस शहर में भी हैं, जो भी कोई अच्छे स्पेशलिस्ट है उनको दिखा लें। ओके। और दूसरा एलिमेंट जो हड्डियों जोड़ों के लिहाज से है वो खुराक के लिहाज से है कि लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि हमारी हड्डियों, हमारे मसल्स यानी पट्ठों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम एक एसेंशियल एलिमेंट है जो हमारे जिस्म में, हमारे हर सेल जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊं कि हम जो भी फंक्शन करते हैं, ब्रेन फंक्शंस जो हैं, वहाँ एक चीज़ कही जाती है नर्व एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, तो कैल्शियम हर जगह चाहिए। तो वो कैल्शियम हमें कहाँ से मिलेगा? वो कैल्शियम मोस्ट रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी मतलब दूध हो गया, दही हो गया, चीज़, बटर, पनीर, देसी घी, ये सारी चीज़ें, और फिश।
آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ ہمارے ڈیری پروڈکٹس تو یوز نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر صاحب سوری قطع کلامی کی معافی, بہت سارے لوگ لیکٹوز فرینڈلی نہیں ہوتے, یعنی دودھ ان کو لائک میں نہیں ہوں, ویری انفارچونیٹ, لیکن پھر اس کا نیم البدل دہی ہو سکتا ہے. دہی ہو سکتا ہے, اس کا نیم البدل دیکھیں چیز بہت سارے لوگ ٹالریٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو تھرڈ ایسپیکٹ ہے وہ ہے ایکسرسائز. ایکسرسائز سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ, اگر میں بھی 1 مہینے کے لیے بستر پہ لیٹ جاؤں, کچھ بھی نہ کروں, تو مجھے بھی آسٹیوپینیا ہو جائے گا. ایک بیماری ہوتی ہے جس کو آسٹیوپوروسس کہتے ہیں, جی جی, جیسے اردو میں اسے کہتے ہیں ہڈیوں کا بھربھراپن. تو وہ منرلائزیشن کی کمی ہوتی ہے, اس میں کیلشیم, میگنیشیم, اس طرح کی جو بون میں منرلز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور ہڈی کمزور ہو جاتی ہے اور ہڈی کے ٹوٹنے کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جیسے ہمارے ایلڈرلی پاپولیشن جو ہیں وہ بزرگ اگر ذرا سا گریں 70s میں, تو آپ کے بھی اراؤنڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہڈی ٹوٹ گئی. تو وہ ہڈی کو مضبوط رکھنے کے لیے ایون جو برسک واک ہے اس کو ہم کہتے ہیں لوڈنگ ان لوڈنگ ایکسرسائزز. دیکھیں آپ واک کرتے ہیں یا جاگ کرتے ہیں یا رن کرتے ہیں, تو ہوتا ہی ہے کہ آپ زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں, پھر وہ لوڈنگ ان لوڈنگ, تو وہ بون کی میٹابولزم اس سے مضبوط ہوتی ہے, ہڈی میں مضبوطی آتی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ واک کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو زیادہ تر روڈ ہوتی ہے یا پیومنٹ ہوتا ہے, اس میں جوتا جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کرتا ہے. لوگ چپلیوں میں بھی واک کرتے ہیں. کچھ ایسے ہمارے لوکل برانڈز ہیں جوتوں کے جن میں کشننگ اتنی نہیں ہوتی ہے, یعنی اس میں زیادہ گدا والی فیلنگ نہیں ہوتی ہے, تو اس میں وہ تیز دوڑے ہوتے ہیں. تو جوتا کون سا اس میں یوز کرنا چاہیے اچھی کوالٹی کا, کیونکہ لوگ اگر 15-20 ہزار کے کپڑے لیتے ہیں تو ایک اچھا واکنگ کا جوتا بھی لینا ضروری ہے. I agree with you مشی, اس میں یہ no doubt whoever can afford it they should have a nice jogging, جو بھی شوز لینے ہیں, جاگرز لینے ہیں, اسکیچز لینے ہیں. بالکل. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے, پہلی چیز یہ ہے کہ واک کرنی چاہیے. آپ ہماری پیریفری میں, گاؤں دیہات میں تو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایک ایسا بھی دور تھا کہ چپل بھی نہیں ہوتے. بالکل. تو اگر ہم کامنلی دیکھیں, ساری پورے پاکستان کی پبلک کو دیکھیں, تو دیکھیں کوئی بھی جوتا ہوگا, اٹ ڈزنٹ میٹر, لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اچھا جوتا لیں رننگ کے لیے, جاگنگ کے لیے. جیسے لوگ سپورٹس کرتے ہیں, میں سپورٹس سرجن ہوں, تو اس لحاظ سے آپ رننگ, جاگنگ, اور اس میں آپ کا اوبیسلی وہ ساری چیزیں اچھی ہونی چاہیے. روڈز پہ تو آئی ڈونٹ ریکمینڈ, کیونکہ پاکستان میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے, آ کے گاڑی والا مار جائے گا, نہیں تو موٹر سائیکل والا ٹکر مار جائے گا. تو فٹ پاتھ پہ, یہاں پہ لوگ فٹ پاتھ کی بجائے آپ دیکھ رہے ہوں گے روڈ پہ چل رہے ہیں. ہاں یہ بھی ہے بہت. تو فٹ پاتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ دس از فار یو, کہ آپ اس پہ چلیں, پیڈسٹرین کے لیے ہوتا ہے. ورلڈ وائڈ آپ دیکھیں گے تو فٹ پاتھ پہ لوگ چلیں گے. اب فٹ پاتھ جاگنگ کے لیے نہیں ہوتا. آپ کے گھر کے آس پاس کوئی پارک ہے, وہاں پہ اگر کوئی ٹریک بنا ہوا ہے تو ٹریک پہ کریں, اٹس آل فائن. گھاس پہ کر سکتے ہیں, گراؤنڈز ایسے ہوتے ہیں ہماری پیریفری میں, ہمارے دیہاتوں میں جو گراؤنڈز ہوتے ہیں ان میں گھاس بھی نہیں ہوتی. تو اٹ ڈزنٹ میٹر, ایکٹیویٹی از دا فیکٹر. آپ نے ایکٹیویٹی رکھنی ہے, 30-40 منٹس برسک واک کرنی ہے, اور صرف یہ ایکسرسائز آپ کی ہڈیوں کو بہت بہتر کر دے گی. اور جو باقی آپ کے جوڑوں کے ہڈیوں کے درد, آپ کو کندھوں میں درد ہوتے ہیں, لوگوں کو آفٹر 40 شروع ہو جاتے ہیں, کبھی نیک اسپیزم ہے, کبھی لو بیک, یہ جگہ جو ہے, تو اس کے لیے جو کامن ورک اپ ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. ایون یو ڈو اٹ فار 25-30 منٹس, 25-30 منٹ میں, جو ہم پہلے ہمارے بچپن میں دکھاتے تھے, پی ٹی وی پہ بھی دکھاتے تھے کہ مارننگ شو میں کہ صبح کی ورزش, تو وہ اس طرح کی اگر کوئی بھی, ہم سب کو ایوری ایج گروپ ایٹ لیسٹ ہمیں اس طرح, جیسے پلینکس ہیں, پلاٹز ہیں, اور پی ٹی ٹائپ ایکسرسائز ہے, یوگا بھی ہے. یوگا از اے ویری گڈ ایکسرسائز. اس میں آپ کے جو مسلس کا بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے, آپ کے جو اردو میں بتاؤں گا کہ خون کی گردش اور بہاؤ جو مسلس میں وہ بہتر ہو جاتا ہے, اس سے آپ کو درد نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اسپیشلی جو نی جوائنٹس ہیں اور آپ کے پیر کے جو اینکل جوائنٹس ہیں, وزن کا کتنا اس میں عمل دخل ہے؟ اس کو بہت زیادہ وزن اس کے اوپر ڈالنے سے, تو کیا وزن بھی لوگوں کو تھوڑا کم کرنا چاہیے اگر ان کا وزن زیادہ ہے؟ بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کے جو ویٹ بیئرنگ جوائنٹس ہیں نا, جیسے آپ نے اینکل کا نام لیا جس کو ٹخنا کہتے ہیں, یا نی جوائنٹ ہے, اسی طرح ہپ جوائنٹ ہے. ان 3 جوڑوں نے ہماری ساری باڈی کا ویٹ اٹھانا ہے. اور بایو میکینکس اگر دیکھیں, جب ہم چلتے ہیں تو وی کیری دا ویٹ, دیز جوائنٹس کیری دا ویٹ, نی کیریز دا ویٹ, اینکل کیریز دا ویٹ, اور یہ سارا ویٹ ہمارا گریوٹی کے ساتھ زمین میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے. رائٹ. تو آپ نے جو بات کہی, آپ یو آر 100% رائٹ, کہ اب آپ دیکھیں کہ کسی شخص کا وزن 110 kg ہے, 120 kg ہے, اس کے جوائنٹس آپ یہ ویٹ اٹھا رہے ہیں. اگر کسی کا ریکمینڈڈ ویٹ ہونا چاہیے 70 اور وہ ہے 120, تو اس کے جوائنٹس فور شور
اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایئرس, اٹ مائٹ ٹیکس ڈیکیڈز اور ایئرس, خراب ضرور ہوں گے. ایک فیکٹر جوائنٹ کی ہیلتھ میں یہ ہے, اور دوسرا فیکٹر ہے جینیٹکس. اگر فرض کریں میرے پیرنٹس کو آسٹیو آرتھرائٹس ہے, آسٹیو آرتھرائٹس ایک ڈیزیز نہیں ہوتی, ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے جوڑ کی, ایج ریلیٹڈ ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے. عمر کے ساتھ ساتھ سب کے جوڑ جو ہیں وہ تھوڑے یا بہت خراب ہونے ہیں, گھسنے ہیں. تو ایک یہ ہے, اور دوسرا ایک ہے انفلیمیٹری آرتھرائٹس, جس میں ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے, اوور پروڈکٹیو ہو جاتا ہے, یا کہتے ہیں اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ جسم کے بہت سارے جوڑ خراب ہوتے ہیں. ہاتھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, صبح سٹفنس ہو جاتی ہے, پاؤں میں چھوٹے چھوٹے, ہاتھوں اور پاؤں میں بہت چھوٹے چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں, سٹف ہو جاتے ہیں. مارننگ سٹفنس ہاتھوں میں پاؤں میں بہت ہوتی ہے, کندھوں میں بھی درد ہوتا ہے, فنگرز میں بھی درد ہوتا ہے, اور باقی ہپ نیز میں بھی درد ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی دیکھیں, اس کی اگر تشخیص نہیں ہوگی, ڈائگنوسس نہیں ہوگا, تو اس کے لیے ایک خاص دوائی ہے, اور لوگوں کو نہیں پتہ. لوگ یہاں ہمارے جی پی ایس کے پاس جا کے درد کی 2 گولیاں کھا لیں, یہ کھا لیا, وہ اسی طرح بیچارے جب فرض کریں میرے پاس آتے ہیں, میں ایز اے آرتھوپیڈک سرجن ان کو انیشیل ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں. ان کی ایجوکیشن جیسے اویئرنیس ہے نا, ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرو گے تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے ہاتھ وہ ٹیڑھے ہو گئے ہیں, اس طرح. یہ وہ اسپیکٹرم ہے. چاہ رہی تھی کہ فنگرز جو ہیں ایج کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تھوڑی سی ڈیفارم سی ہو رہی ہوتی ہیں. جی جی, ایک تو یہی آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہے, اس کو خاص جو ڈاکٹر دیکھتے ہیں وہ ریمیٹولوجسٹ ہوتے ہیں. رومیٹولوجسٹ جو ہے سمجھ لیں ہڈیوں کے میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, اس طرح کہہ دیتا ہوں لوگوں کو. میں اپنے پیشنٹس کو بھی جو کاؤنسل کرتا ہوں کہ بھائی ان کے پاس جائیں, کیونکہ ان کے پاس میڈیسنس کی نا ایک ڈفرینٹ اسپیکٹرم ہے. کہ اس جو بیس لائن ہے وہ تو چلے مجھے بھی پتہ ہے, باقی بھی آرتھوپیڈکس والوں کو پتہ ہوگی, لیکن جو اگر مریض کی مانیٹرنگ کیسے کرنی ہے, اس کے لیور کو دیکھنا ہے کہ کچھ میڈیسن ہوتی ہیں وہ لیور پہ افیکٹ کرتی ہیں, اور ڈیزیز پروگریشن کیا ہو رہی ہے, اور ڈیزیز کتنی ایگریسو ہے, تو وہ بڑھا کے وہ دوائی چینج کر دیتے ہیں, وہ مختلف میڈیسنز دیتے ہیں, اور اس کے ایڈوانس لیول پہ تو بہت ہی ڈفرینٹ دوائیاں بھی ہوتی ہیں. تو ضرور کرنا چاہیے. اگر یہ ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ٹھیک ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, تو اگر ارلی ڈائگنوسس ہو جائے اور ہم دوائی شروع کر دیں تو اس کا یہ نہیں ہوگا کہ بیماری ختم ہو جائے گی. خاص طور پہ جو میں آپ کو ریمیٹائڈ آرتھرائٹس, یہ انفلیمیٹری آرتھرائٹس کے بتا رہا ہوں, سلو ہو جائے گی. سلو ہونے سے کیا فائدہ ہوگا کہ شاید آپ نے دیکھا ہو, آپ کے اراؤنڈ کسی کو دیکھا ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ابھی کچھ دکھا رہے ہیں لیٹرل, یہ آپ کا یہ نی جوائنٹ ہے. جی جی, یہ نی جوائنٹ ہے. اس میں دیکھیں آپ کو پکچر میں جو درمیان میں سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں, یہ منسکس ہیں, یہ کارٹلیج کے رنگ ہوتے ہیں. کارٹلیج مطلب جو گودا ہوتا ہے؟ نہیں, گودا جو ہے ہم بون میرو کو کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کارٹلیج جس کو کہتے ہیں نا, جیسے کچھ لوگوں سے کہتے ہیں یہ چکنی ہڈی, وائٹ ہڈی نہیں لگی ہوتی, چکنی ہڈی, اوکے ٹھیک ہے جی, تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر ہڈیوں کے اوپر بھی لگی ہوتی ہے سفید ہڈی, اس کا بلڈ سپلائی نہیں ہوتی, اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ دوبارہ اگر ڈیمیج ہو جائے گی تو ریکور نہیں کرتی. اچھا, اور یہ جو ابھی انسیجن ہے یہ کیا ہے اس کے اندر؟ یہ ہم جو کی ہول سرجری کرتے ہیں کیمرے سے, تو کیمرے سے پشاور وغیرہ میں کہتے ہیں جی لیزر سے سرجری کریں گے. لیزر سے کوئی سرجری نہیں ہوتی گھٹنے کی, ٹھیک ہے, وہ مس نارمل ہے. اوکے. اور یہ ایک چھوٹا سا 4 ملی میٹر کا ایک سوراخ, اس سے کیمرے سے دیکھتے ہیں, اور دوسرا ایک سائڈ سے سوراخ کر کے اس سے میں انسٹرومنٹ سے جو بھی چیز خراب ہو اس کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں. اچھا. خاص طور پہ ینگ پیشنٹ میں اگر وہ منسکس ٹوٹ جائے تو اس کو ہم کئی بار ٹرم کر دیتے ہیں, اور ایک خاص قسم کا منسکس ہوتا ہے جس کو ہم بکٹ ہینڈل کہتے ہیں, اس کو ریپیئر کرتے ہیں. یہ ابھی کیا ہو رہا ہے اس میں, یہ ابھی آپ کو وہی جو بتا رہا تھا کہ ایک سائڈ سے وہ انٹری ہے, اور دوسری سائڈ سے ہم جا کے نا سارے گھٹنے کو وہ جو ٹرم کر رہے ہیں. یہ جیسے آپ کو اگر میں دکھاؤں, وہ دیکھیں دو, اس نے تو خیر میں اتنے ہولز نہیں بناتا, میں تو جسٹ 2 ہولز بناتا ہوں. ایک چھوٹا سا ہول اس سائڈ پہ ہوتا ہے, ایک دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے. اور میں جو گھٹنے کی سرجریز کرتا ہوں وہ بہت ڈفرینٹ ٹائپ کی بھی ہوتی ہیں. منسکس کو ریپیئر کرنا ہو تو ڈفرینٹ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہول ہوتے ہیں. ACL کو اگر ریکنسٹرکٹ کرتا ہوں تو اس کے لیے آرتھروسکوپی, کیمرے سے, جو کیمرے سے علاج ہوتا ہے اس کو آرتھروسکوپک سرجری کہتے ہیں. اور جو اگر فرض کریں ایک پٹیلا کسی کا ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں ایک ڈفرینٹ اس کے چھوٹے چھوٹے کٹس ہوتے ہیں. اور اس طرح اگر الائنمنٹ خراب ہو جاتی ہے, یہ شولڈر ہے, شولڈر جوائنٹ, دس از شولڈر. اس میں بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ عام بندوں کے لیے نا وہ کیمرہ ڈلا ہوا ہے, وہ جو میٹل کی وہ نظر آ رہی ہیں. جی بالکل. تو یہ اس طرح سے کر کے ہم کیمرے سے علاج کرتے ہیں, ہم گھٹنے کو کھولتے نہیں ہیں. ہم جوڑ کو اگر نہ کھولیں تو اٹس ویری بینیفیشل فار دا جوائنٹ. یہ بڑا اچھا ہوتا ہے. تو جوڑ کو کھولے بغیر یہ والی سرجری جو ہے بالکل یہ ایزی ہو سکتی ہے. اور اس کا وہ ٹائم کون سا ہوتا ہے جو
ریکوری ٹائم اب دیکھیں ریہیب بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اوکے. ایک تو یہ سرجری ہمیشہ جو ایکسپرٹ ہوں, کہیں نہ کہیں سے اچھی ٹریننگ کی ہو. میں اگر انگلینڈ سے ٹریننگ کی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سافٹ ٹیشو نی اور سپورٹ سرجری میں نا فیلوشپ ہوتی ہے, ہم فیلوشپ کے بعد یہ سرجری کرتے ہیں. اوکے. ابھی یہاں پاکستان اتنا بڑا ملک ہے اور اتنی بری ٹریننگ ہے, کیونکہ میں راولپنڈی سے بلانگ کرتا ہوں, یہاں پہ 2-3 بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں, میں نام نہیں لوں گا, بٹ اسٹل ان میں آج تک جو بیسک نی آرتھروسکوپی ہے اس کی ٹریننگ نہیں ہے. اچھا, وہ آرتھروسکوپی کے بجائے وہ گھٹنا کھول دیتے ہیں؟ وہ نہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے جو بچے بھی ڈاکٹر بنتے ہیں نا, اسپیشلسٹ بنتے ہیں, باہر آتے ہیں تو وہ کچھ کورسز کر لیں, کچھ ادھر جا کے دیکھ لیں, باہر جا کے میں انگلینڈ میں یا یورپ میں کہ 3-4 ہفتے دیکھائیں, اور آ کے پھر وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. اچھا. وہ بھی کہتے ہیں اچھا ہم پاکستان میں جو سب سے ورسٹ کلچر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کریں گے تو سیکھ جائیں گے. وہ کرنے کے چکر میں بہت سارے مریض خراب ہو جاتے ہیں, چاہے وہ آرتھروسکوپی ہو, چاہے وہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری ہو, یا میں ریویژن سرجری کرتا ہوں جن کے جوڑ خراب ہو جاتے ہیں, آئی ہیو ٹو ری ڈو اٹ. تو وہ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ باقی سرجنز نہ کریں, واٹ آئی سے کہ ٹریننگ تو کریں, ٹریننگ کر کے پھر کریں, ایکسپرٹ ہو کے کریں. اگر میں نے انگلینڈ میں اگر جو انڈیپینڈنٹ کام شروع کیا تھا تو اس سے پہلے آئی واز اے پارٹ آف, اگر نی ریپلیسمنٹ I must be part of more than 500 knee replacements. MashaAllah. Then I started doing independently اور وہ سارا وہ ہوتا ہے. Then they sign you off. Even جو soft tissue knee surgery ہوتی ہے, sports surgery, shoulder کی, knee کی, تو اس میں میں نے 7 سال کی fellowships کے بعد then I am allowed to do my own جو independent work. وہ ایک ڈیکورم مطلب اس کے ساتھ چلتے ہیں, اس کے ساتھ چلتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن پاکستان میں جیسے باقی نظام سارے فیل ہوتے ہیں تو یہ بھی ہو جاتا ہے. یہ 2 کی سرجری ٹھیک ہوگی تو 2 کی خراب ہوگی, 2 کی خراب ہوگی, سیکھ لیں گے پھر. لیکن آپ مریض کا سوچیں جس کی خراب ہوئی ہے. بالکل بالکل بالکل. اٹس اے ڈیزاسٹر. ہمارا مریض جو ہے وہ ہماری فیملی کی طرح ہی ہوتا ہے. واٹ وی ہیو بین ٹاٹ ان انگلینڈ کہ کنسیڈر ایوری پیشنٹ آف یورس لائک یو آر ٹریٹنگ یور فیملی ممبر. زبردست. آپ کی وجہ سے ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. جی جی بالکل. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کون بات کر رہی ہیں؟ بالکل دنیا بات کر رہی ہوں. دنیا فرام کوہاٹ. بنو سوری, معاف کیجیے گا. کیسی ہیں آپ دنیا صاحبہ؟ آپ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ شکر الحمدللہ, سب ٹھیک ٹھاک ہے. ڈاکٹر صاحب سے بات جی جی پلیز کریں. ہیلو. جی جی السلام علیکم. جی میں سن رہا ہوں, بتائیں. جی وعلیکم السلام. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ جی تھینک یو الحمدللہ. آپ کیسے ہیں بتائیں؟ آپ لوگوں کو دیکھ کے ہم ایسے, ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مسیحا اس سیٹ پہ ہو. ہاں, بڑی امیدیں ہیں ہمیں تمام ڈاکٹر سے, اللہ کرے سارے شفیق ہو. سب سے پہلے سر میری یہ کہ میری سسٹر ہے, ان کی ایج جو ہے تقریباً 58 ہے, اور وزن بھی کم ایسے نہیں ہے, لیکن اس کو ایک گھٹنے میں تکلیف ہے. جب ہم اس کو لے کے جاتے ہیں پشاور تو سارے ڈاکٹر تقریباً 7-8 نے تو یہی کہا کہ ریپلیسمنٹ کرے. نہ وہ تیار ہے اس کے لیے اور نہ جسے ہم بھی اتنے زیادہ نہیں. اکثریت میں لوگ کہتے ہیں کہ جب کرنے کے بعد کبھی یہ ٹوٹ جاتے ہیں یا بندہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتے نا. تو کیونکہ جب میں لاسٹ ٹائم خود اس کے ساتھ گئی تھی, بڑے بڑے ڈاکٹر, نام نہیں لوں گی بری بات ہے, تو ان کا دور سے نہ ہاتھ لگایا نہ ایکس رے کو چیک کیا, بس کہا کہ بس اتنے لاکھ اور اس کے خرچہ اتنا 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 اتنا, اور بس یہ جو ہے یہ آپ ریپلیسمنٹ کے لیے تیار ہو جائے. اور اس نے کہا کہ نہیں, میں ابھی تک چل اتنی سکتی ہوں کہ گھر میں بھی, اور ایسا نہ ہو کہ مجھے ہمیشہ کے لیے معذور نہ بنائے. تو یہ ان کے حوالے سے بھی, اور اس طریقے سے اور بہت سے لوگوں کی اس سوال کے ساتھ جو دیکھ رہے ہیں نا, خوش نصیب ہوں گے کہ آپ ان کو صحیح گائیڈ لائن دے دیں کہ باقی یہ چیز جو میں بتا رہی ہوں کہ لوگ بیٹھ گئے ہیں, کچھ تو میرے نالج میں بھی ہے, وہ اب چل نہیں سکتی وہ خواتین جس نے یہ کام کیا ہے. اب خوف ہے ہمیں بھی اور ایسے بہت سے لوگوں کو بھی. جی میں آپ کو بالکل گائیڈ لائن, آپ کی جواب پہ تھینک یو جی میں گائیڈ لائن دے دیتا ہوں. جی تھینک یو سو مچ دنیا جی, بہت بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا. انہوں نے کوہاٹ سے ناظرین سوری ڈاکٹر صاحب, آپ لوگ کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے جو بھی آپ کا ایشو ہے وہ ان کو ایڈریس کریں تاکہ پھر وہ آپ کو اس کا حل بھی بتائیں گے. جی
انہوں نے جو پرابلم بتایا کہ گھٹنا یا جوڑ خراب ہو گیا ہے تو ڈاکٹر زیادہ تر کہہ رہے ہیں نی ریپلیسمنٹ کریں گے اور یا جوائنٹ ریپلیسمنٹ ریکمینڈ کی ہے. اب جو ڈاکٹر صحیح طرح سے نہیں دیکھتے تو وہ یہ پاکستان میں تھوڑا سا کلچر ہے کہ ڈاکٹر بڑا ہوتا جائے تو وہ معائنہ کم اور بس کہتے ہیں 5 منٹ میں ہم واپس بھیج دیں. تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو ڈاکٹر ایٹ لیسٹ جو ہم باہر انگلینڈ میں کام کرتے ہیں تو ہم ان کو 15-20 منٹس دیتے بھی ہیں, ایگزامن بھی کرتے ہیں اور ان کی جو کوریز ہیں, کوسچنز ہیں, ان کا جواب بھی دیتے ہیں تاکہ مریض ایک انفارم ڈیسیجن کرے کہ میں نے آپریشن کرانا ہے تو اس کے رسک کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں. اب جو اگر فرض کرے آپ کو میں ایکس ریز نہیں دیکھے, ایگزامینیشن نہیں کیا, لیکن ایک جنرل گائیڈ لائن بتا دیتا ہوں, سب کو یہ چینل سارے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے. اگر کسی کا جوڑ خراب ہو جائے تو سب سے پہلے اسے جو ہے اسٹینڈنگ ایکس ریز, میں نی کی بات کر رہا ہوں, اسٹینڈنگ اے پی ایکس ریز کرانے چاہیے. اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ جوڑ گھس گیا ہے, ہڈی سے لگ رہی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, میرے اگر مریض دیکھ رہے ہیں تو اگر ہڈی سے لگ رہی ہے تو دیٹ مینس جو درمیان میں وہ چکنی ہڈی تھی یا درمیان میں جو کارٹلیج کا رنگ تھا وہ سارا خراب ہو گیا ہے, ٹوٹ گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. اس کیس میں ایم آر آئی کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بہت سارے پیشنٹ ساتھ ایم آر آئی بھی لے کے آ رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں ہمارے جو میرے کولیگز بھی ہیں مختلف اسپتالوں میں جو وہ ایم آر آئی کرا رہے ہوتے ہیں, انہیں ایم آر آئی نہیں کرانا چاہیے کیونکہ ایکس رے ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ جوڑ بالکل گھس گیا ہے. اب اس کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ علاج دیکھیں, میں نے تھوڑی دیر پہلے مشی سے جو بات کی تھی کہ ہمیں اپنی اویئرنیس ہونی چاہیے, صحت کا خیال رکھنا چاہیے, وزن کم کرنا چاہیے. ہم 30 odd منٹس ہم واک کر لیں اور 25 منٹ 20 منٹ گھر میں ورزش کر لیں, اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں ایک ایکسرسائز میٹ لے لیں تو ہم ہیلدی رہیں گے. لیکن اب اس کی ٹریٹمنٹ آگے جو اگر وہ ایڈوانس سٹیج پہ گریڈ 4 پہ آرتھرائٹس ہو گیا ہے تو یہ میئرز تو کرنے ہیں کہ وزن بھی کم کرنے کی کوشش کرنی ہے, دوائی پین کی جو ہے درد کی وہ کھائیں گی لیکن ساری زندگی دوائی نہیں کھا سکتے. کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو گردے خراب کر دیتی ہیں. اگر آپ ساری زندگی کھائیں, گھٹنا تو خراب ہے ہی ہے, ساتھ آپ کا گردہ بھی فیل ہو جائے, پھر آپ ڈائلسس کی طرف چلی جائیں تو دس از اے ڈیزاسٹر. تو دوسری چیز, ابھی اس سٹیج پہ اگر جو کمپلیٹ وون ہو گیا گھٹنا اور پیشنٹ اراؤنڈ 60 ہے تو بیسٹ چوائس نی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. لیکن نی ریپلیسمنٹ اچھے اور صاف ستھرے اسپتال میں ہونی چاہیے. ہمارے سارے شہروں میں بہت گندے اسپتال بھی ہوتے ہیں اچھا, بلکہ جو جن میں انفیکشن ریٹ بہت ہائی ہے, جن میں جو جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری, بلکہ میں جو آرتھوپیڈک کی بون کی بھی فریکچرز کی بھی سرجری کرتا ہوں میں ان میں نہیں کرتا. آرتھوپیڈک کے لیے خاص اسپیشل تھیٹر ہونا چاہیے, صاف ستھرا تھیٹر ہونا چاہیے, اور جو بھی سرجن ہو آپ خود دیکھ لے کہ وہ کوالیفائڈ ہونا چاہیے. اب جس مرضی شہر میں اگر اس کی ٹریننگ کہاں سے ہے, اس نے کتنے نمبر آف سرجریز کی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے وہ کہیں اسی سرکاری اسپتال سے نکلا ہے کہ اچھا جی ہم نے دیکھا ہوا ہے اور ہم کر دیں گے, تو اس میں فیلئر چانس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ جو دنیا جی آپ کی جو سسٹر ہیں یہ اگر پشاور میں ہیں یا تو وہاں سے یہ تشریف لا سکتے ہیں اور آپ سے مطلب ایک رائے لے سکتے ہیں, کیونکہ وہاں کی رائے تو آپ نے لے لی, انہوں نے کہا جی ریپلیسمنٹ کرنی ہے. آپ ان سے آ کے, میں آپ کو بتا دیتی ہوں دنیا جی, غور سے نوٹ کر لیں, اور اگر مس بھی ہو جائے تو دوپہر کو 4 بجے اور رات کو 10:30 بجے ہمارا ریپیٹ آتا ہے. اس میں یہ بیٹھتے ہیں معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل F10 میں, اس کے بعد میڈیکے کارڈیک سینٹر میں بیٹھتے ہیں, اس کے بعد AO بون اینڈ جوائنٹ سینٹر میں بیٹھتے ہیں, اور جو کہ واقع ہے DHA 2 اسلام آباد میں. سو یہ 4 جگہوں پہ یہ بیٹھتے ہیں. تو آپ ان سے آ کے ایک رائے لے لیں, ان کو دکھا بھی دیں, تو یہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا ہمیشہ اس طرح کی سچویشن میں آپ کو ایک دوسری اوپینین ضرور لینی چاہیے. بالکل ایسے جب آپ تھوڑے سے کنفیوزڈ ہو, تو جب وہاں سے یہاں تک کا سفر 1.5 گھنٹے کا ہے, آئیں گے آپ کو یہ گائیڈ کر دیں گے, تو زیادہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے سوچ میں اور دیر کر کے آپ کا اور نقصان. کیونکہ ان بٹوین ہم انجیکشنز بھی لگا سکتے ہیں, ان بٹوین ہم فزیوتھراپی بھی کرا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی آبویسلی ان کی اتنی وہ ٹریننگ نہیں ہے, وہ لوگ ابھی کہہ دیتے ہیں آپ جی بس اب زیادہ چلیں نا, آپ جی سیڑھیاں نہ چڑھیں, آپ جی آرام کریں. دس از اے ویری رانگ ایڈوائس. آپ چاہے 70 کے بھی ہوں, کیپ موبلٹی, آپ نے واک کرنا ہے. سیڑھیاں اگر گھر میں فرض کریں کوئی فرسٹ فلور پہ رہتا ہے تو اس نے سیڑھیاں تو چڑھنی ہیں, تو گیٹ دیم, ٹریٹ دیم رادر دین کہ آپ ان کی اموبائل کر دیں. میرے ایک دوست ڈاکٹر ہیں انگلینڈ میں, انہوں نے ان کی جو مدر ہے کوہاٹ سے آ کے انہوں نے مجھ سے ہپ ریپلیسمنٹ کروائی ہے. شی واز اراؤنڈ 82, اور وہ لاسٹ مینی ایئرس سے کہ اچھا نہیں عمر ہوگی, اب ان کی ٹانگ جو ہے ان کا یہ جوڑ خراب تھا,
ان کی ٹانگ یہاں سے اوپر نہیں جا سکتی تھی بیکاز اٹس آل وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ ہے تو وہ اسٹک ہو گیا ہے, کارٹلیج ختم ہو گیا ہے. اب میں یوزلی 80 سے اوپر سرجری پاکستانی لوگ جو ہوتے ہیں نا, ہم پاکستان میں ہم سب لوگ اپنا خیال نہیں رکھتے, تو ہمارا 80 جو ویسٹرن ورلڈ کا جو ہے وہ سمجھ لیں 95 ہے. تو اس وجہ سے, لیکن میرے دوست تھے, آئی ٹولڈ دیم کہ دیر آر رسک ریلیٹڈ ٹو دا ایج. آئی ایم ایکسپرٹ ان ہپ ریپلیسمنٹ, میں کروں گا, لیکن دیکھیں ان کی ایج کے لحاظ سے آپ دیکھیں آپ کی باڈی کی جو ہارٹ ہے وہ بھی 80 ایئرس کا ہو گیا ہے, آپ کے لنگز بھی 80 ایئرس کے ہو گئے ہیں, تو وہ بھی ویک ہو جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ کیا پھر آپ؟ الحمدللہ اٹس اے ویری سکسیزفل سرجری. شی از واکنگ اراؤنڈ, ان کی ہپ پوری بینڈ ہوتی ہے, وہ واک کر رہی ہیں, واکر کے ساتھ ابھی واک کر رہی ہیں. اگر محنت کریں گی تو 4 6 8 ہفتوں بعد وداؤٹ واکر بھی واک کریں گی. لیکن اس ایج گروپ کو آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ دے شوڈ ہیو اے اسٹک. وہ اسٹک کو ہمارے ہاں اسٹگما سمجھا جاتا ہے, ہمارے بزرگ سمجھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ ہماری ایج ہوگی, ہم بوڑھے ہو گئے. دس از ویری پروٹیکٹیو, اور وہ سپورٹ دیتا ہے. سپورٹ دیکھیں, اگر آپ کو نہیں بھی ہے مسئلہ, اگر آپ 70 پلس ہیں, اگر آپ نے ایک اسٹک لی ہوئی ہے, تو اگر آپ اسٹمبل کرتے ہیں یا ایسے کوئی ہوتا ہے یا چکر آتے ہیں, اگر آپ گرنے لگتے ہیں, تو واٹ یو ڈو از کہ آپ اسٹک رکھتے ہیں, آپ گرتے امپیکٹ کے ساتھ نہیں اور آپ کا فریکچر نہیں ہوتا. ناظرین یہ بڑا ضروری ہے, اسٹک لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو وہ سپورٹ دیتا ہے, سمجھ لیں ایک آپ کے ساتھ انسان ہے جو آپ نے خود سے اپنے آپ کو سپورٹ کر کے بیلنس کرنا ہوتا ہے. تو اس میں آر نہ کھایا کریں, وہ کہتے ہیں نا, اس سے اگر فرض کریں خدا نہ کرے آپ گرتے بھی ہیں تو آپ کے پاس ایک چیز ہے پکڑنے کے لیے کہ آپ کو کم چوٹ لگے گی, خدا نہ کرے. سو اس چیز میں یہ ایموشنز نہ لایا کریں کہ جی اب تو ٹائم ہو گیا, اب تو فلانا ہو گیا, لوگ کیا کہیں گے, لوگوں پہ نہ جائیں. ایک ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب کالر بھی ہیں. جی بالکل. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم خیریت سے ہیں؟ اونچا بولیں سر, کون بول رہے ہیں؟ جی ہمایوں بات کر رہا ہوں. ہمایوں فرام راول پنڈی. کیسے ہیں ہمایوں صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے میڈم, آپ سنائیں خیریت؟ شکر الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میڈم یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹی ہے, عمر 6 سال ہے, تو رات کو جب بستر پہ یہ سوتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ مجھے ٹانگوں میں پین ہو رہا ہے, تو اس کے لیے کیا درس کرنا چاہیں گے؟ سوری دوبارہ سے بولیں. I got it. بیٹی کی عمر 6 سال ہے, وہ جب رات کو بستر پہ سوتی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے نا. اوکے. جی اس ایج گروپ میں نا جو بچے ہوتے ہیں ہمارے گروئنگ چلڈرن ہوتے ہیں, ان میں کیلشیم کی کمی سے اور وائٹامن ڈی کی کمی سے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم ریکٹس کہتے ہیں. ریکٹس, ہاں, اس کی وجہ سے بونز میں, ہڈیوں میں درد ہوتا ہے. سم ٹائمز جو گروئنگ بونز ہوتی ہیں کہ ہڈیاں بڑھ رہی ہیں, بڑا ہو رہا ہے بندہ, تو اس میں بھی درد تھوڑا بہت ہوتا ہے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے کیلشیم لیولز چیک کرائے جائیں. اور دوسری چیزیں آپ کو جو میں بتا رہا ہوں کہ جو معائنہ کرانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کئی بار ہڈیوں کی ڈیفارمٹیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, لیگز جو ہیں ان کی بوئنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, یا اس کی لیگ لینتھ یا ان کی ڈسکرپنسیز آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ سٹرکچر کی جو اب نارمیلٹیز ہیں یا جو وہ ان میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے, تو اس کے لیے ڈاکٹر کو, اسپیشلسٹ کو دکھانا ضروری ہوتا ہے. ان کے کیلشیم لیول کرا لیں, ان کو دودھ دہی وغیرہ دیں, اس کو بے شک آپ کیلشیم وائٹامن ڈی وہ شروع بھی کرا دیں, اور یہ حال ہوتا ہے. ان کو ہمیں ڈائگنوز, ہمیں رول آؤٹ کرنا چاہیے کہیں ریکٹس نہ ہو. اور ہمایوں صاحب آپ راول پنڈی میں ہیں تو آپ ان کو معروف انٹرنیشنل میں جا کے ان کو چیک کرا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کتنے بجے سے کتنے بجے تک؟ 11 to 2 o'clock. 11 بجے, صبح 11 بجے سے دوپہر کو 2 بجے تک یہ بیٹھتے ہیں. And I take Friday and Sunday off. صرف فرائیڈے کو نہیں ہوتے اور سنڈے کو نہیں ہوتے, اس کے علاوہ یہ باقی دن ہوتے ہیں صبح 11 بجے سے دوپہر 2 بجے تک. اور اگر آپ اسلام آباد راولپنڈی سے کال کر رہے ہیں یا ہمایوں صاحب نے کیا, تو آپ اپنی بیٹی کو جا کے دکھا دیں تاکہ آپ کو ایگزیکٹ کون سی دوائی یا کیا اس کا علاج ہوگا, تو اس سے آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب میں نے ایک چیز پوچھنی ہے. پوچھیں. اب دیکھیں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وزن جو ہے وہ آپ کے ظاہر جوائنٹس پہ پڑتا ہے تو آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہے, اس لیے لوگوں کو یہ بھی ہمیں اویئر کرنا چاہیے کہ آپ 5 کلو کی بوری ایک ہاتھ میں پکڑیں, چاولوں کی, آٹے کی, اور 5 کلو کی, اور ادھر سے ادھر تک چلیں اور اس وزن کو اٹھائیں. آپ سے نا 5 منٹ کے بعد, 2 منٹ کے بعد نا آپ رکھ دیں گے, تو دیٹ مینس 10 kg. تو 10 kg اگر آپ کا اوور ویٹ ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کے نیز پہ اور باقی جگہوں پہ وہ پہنچے. اب فرض کریں نی ریپلیسمنٹ سے پہلے اگر میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں, کیونکہ ظاہر ہے میں نے بھی آگے بڑھنا ہے,
تو اب اگر مجھے یہ ایشو نہیں ہے لیکن سیڑھی چڑھتے کے دوران اگر کبھی کچھ ہو ایسے ہلکا سا پین ہو تو مجھے کون سی دوائی یا کون سی چیزیں زیادہ کھانی چاہیے جس سے جو کارٹلیج ہے جو اندر گودا ہے وہ بہتر ہے؟ اس کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے آپ کو دیکھیں جو لوگ فٹنس برقرار رکھنا چاہتے ہیں ان کو مسل سٹرینتھننگ کرنی چاہیے. اگر آپ جم نہیں کرتی تو جم میں جا کے ٹرینر کے ساتھ مسلز, یہ تھائی کے جو مسلز ہوتے ہیں, تھائی مسلز, ان کو کوڈز کہتے ہیں, کوڈسیپس کہتے ہیں. اسی طرح جو بیک آف تھائی کے مسلز ہیں ان کو ہیمسٹرنگز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے کاف مسلز ہیں, کاف مسلز کو آپ گیسٹراک اور یہ سولیس کمپلیکس ہوتا ہے, یہ اس طرح کے مسلز ہیں. اگر یہ اسٹرانگ رہیں گے تو آپ کے نی کا جو اسٹرکچر ہے اور جو بایو میکینکس ہے وہ بہت اچھی رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جب دیکھیں, ایک چیز ہے سائڈوں پہ بھی لیگامنٹ لگے ہوئے ہیں روپ کی طرح, جیسے لوگ کہتے ہیں رسی یا پٹھے کی طرح لگے ہوئے ہیں, درمیان میں بھی رنگ پڑے ہوئے ہیں, درمیان میں دو کرس کراس دو لیگامنٹ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایسا سٹرکچر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بڑا کمپلیکس سٹرکچر بنایا ہوا ہے. تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے جو بلڈ فلو آتا ہے وہ مسل سے آتا ہے, سائڈوں میں مسل سے اور بلڈ ویسل سے آپ کو بلڈ فلو ملتا ہے. آپ کی ایکٹیویٹیز سے, جیسے میں نے بتایا کہ آپ تیز چلتے ہیں یا جاگ کرتے ہیں یا رن کرتے ہیں تو ہڈی مضبوط ہوتی ہے. کارٹلیج جو اندر وائٹ کارٹلیج ہے وہاں بلڈ نہیں جائے گا. اسی لیے جب گھٹنا گھستا ہے, بہت سے لوگ آج کل گریڈ 4 میں بھی ایک بڑا ہی آئی ووڈ سے کہ اٹ شوڈنٹ بی ڈن ان پاکستان, نہ یو کے میں ہوتا ہے نہ یو ایس میں ہوتا ہے کہ اسٹیم سیلز 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ کا اسٹیم سیلز کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں کہ گریڈ 4 آرتھرائٹس ٹھیک ہو جائے گا. دبا کے ان کو فزیو تھراپی کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. میرے پاس ایک پیشنٹ معروف پہ آئے تھے, یہاں سے ملتان گئے, انہوں نے کوئی 7-8 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے, ٹیکہ لگوایا ہے صرف اس ڈر سے کہ نی ریپلیسمنٹ کرانی پڑ جائے گی. تو ہوا یہ کہ وہ پیسے بھی ضائع ہو گئے, وہ سال بھی ضائع ہو گیا, اور سال بعد آ کے انہوں نے مجھ سے نی ریپلیسمنٹ ہی کرایا ہے. تو نی ریپلیسمنٹ ہم ایسے نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی بھی اٹھ کے آ جائے تو میں کہوں گا کہ نی ریپلیسمنٹ. میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے I'll see my patients as my family members. اس سے پہلے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو میں کہتا ہوں اچھا نہیں آپ تو آدھا پونا سا خراب ہے, یہ ورزش کریں, یہ دوائی کھائیں, آپ یہ انجیکشن لگوا لیں, اس سے چلتے رہیں. جب تک چلتے رہیں تو میرے پیشنٹس جو سن رہے ہوں گے they will agree with it. میرا یہی ہوتا ہے کہ جب تک چلتا ہے آپ اس کو چلا لیں. اچھا, آپ نے مجھے کہا کہ ہیمسٹرنگ مسل اسٹرینتھنگ, اس کے لیے اگر فرض کریں جم میں ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں آپ ویٹس یا 10 kg یا 20 kg رکھ کے آپ نے اپنے جو پیر ہیں وہ ایک جگہ, اور یہ والی ایکسرسائز That's a good machine. یہ والی وہ بہت اچھی ہے. وہ آپ کے ہیمسٹرنگ کے لیے, وہ آپ کے کوارڈز کے لیے ہے, اور آپ جب پاؤں اوپر رکھ لیتے ہیں اور بینڈ کرتے ہیں that's for your hamstring. تو یہ 2 مسلز اگر ہمارے اسٹرانگ ہوں گے, کیونکہ مجھے گئے ہوئے جم نا سال 1.5 ہو گیا, تو آئی تھنک میں سوچ رہی تھی کہ جب آپ کی یہ جگہ اسٹرانگر ہوگی تو نیز آٹومیٹکلی ان کی الائنمنٹ اچھی ہو جائے گی, بایو میکینکس اچھی ہوگی, ان کا ویئر اینڈ ٹیئر کم ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب آئی ایم سوری, ایک میں یوگا کی ایکسرسائز کرتی تھی جو کہ ایک سیکنڈ اب ذرا ناظرین کافی دن ہو گئے, یہ رکھ کے نا, یہ اب اس میں نی یوز ہو رہی ہے, اس طرح کر کے ایسے, اس میں بہتر ہے, یہ بہتر ہے. اس میں آپ بہت سارے دیکھیں, صرف نی نہیں, اس میں آپ اپنے ہپ کو بھی اسٹریچ کر رہی ہیں, اس میں آپ اپنی بیک کو بھی اسٹریچ کر رہی ہیں. تو ایکچولی اگر یوگا میں جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ اسٹریچز آپ کے باقی جوائنٹس کے بھی ہوتے ہیں. ابھی جو آپ نے اسٹریچ کیا ہے تو یہ تینوں جوائنٹس کے لیے ہے. اسی طرح کور ٹریننگ ہوتی ہے ایک چیز, کور مسل گروپس اگر سنا ہو تو میں عام لوگوں کی اس کے علم کے لیے بھی نا تھوڑا اردو میں آسانی سے بتاؤں گا. یہ جو سامنے والے پیٹ کے مسلز ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بیک کے مسلز ہوتے ہیں, یہ فرنٹ آف تھائی ہے, فرنٹ آف بیک ہے, یہ سارے مسلز کی اگر ہم ورزش کریں نا اور ان کو اسٹرانگ رکھیں تو ہماری صحت بہت اچھی رہے گی, ہمارے جوائنٹس بہت اچھے رہیں گے, ہمیں کمر کا درد نہیں ہوگا. کمر کے درد کا علاج یہی ہے. اور لو بیک کے اسٹریچز ہوتے ہیں جو آپ یوگا اگر آپ کرتی ہیں نا تو یوگا میں بہت اچھے اسٹریچز ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. اکثر جیسے آفٹر 40 کمر کی ڈسکیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں ہلتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس میں 2 باتیں ہیں مشی. ایک تو اس میں ڈی ہائیڈریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو ہمارے موروں کے درمیان ڈسک ہے وہ بھی وائٹ چکنی ہڈی کی بنی ہوتی ہے, اور اس میں پانی ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک درمیان میں اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیس پلپوسس, اس میں سارا واٹر ہوتا ہے. اچھا, اور جب آپ 40 کے بعد آپ جا رہے ہوتے ہیں, ایجنگ ہو رہی ہوتی ہے, ایج کے ساتھ ویئر اینڈ ٹیئر بھی ہونا ہے, تو وہ پانی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اس کو کیسے بڑھا, اس کو نہیں بڑھا سکتے. اس کو نہیں, ہم ہر چیز نہیں بڑھا سکتے. ٹھیک ہے, اس کو پروٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کو نہ ہو کور ٹریننگ. ایک چیز
پیٹ کی, کمر کی, مسلس کی آپ ایکسرسائزز کرتے ہیں. جو لوگ بہت زیادہ ڈرائیونگ کرتے ہیں, جیسے کچھ لوگوں کا پروفیشن ہی ڈرائیور ہے, ڈرائیونگ ہے, صبح سے شام تک ڈرائیونگ کرتے ہیں, ان کی ڈسکیں ہلیں گی. اور اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے کہ اسموکنگ, پروون فیکٹ ہے کہ وہ اس پانی کو کم کرتا ہے, ڈسکوں کو سلپ کراتا ہے. اسی لیے ناظرین میں سب کو کہتی ہوں کہ سگریٹ نوشی نہ کیا کریں, سب سے بری بات ہے. آئی ایگری ود یو. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہ اسٹرینتھننگ کریں, یہ کریں, ہائیڈریشن اچھی رکھیں, تو وہ نہیں ہوتی. لیکن جو آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ڈسک کولیپس ہوتی ہے, سلپ ہوتی ہے, ہمارے ورٹیبرس کے پیچھے نا ایک کینال سی ہوتی ہے جس میں وہ برین کی جو ایکسٹینشن وائر ہے نا, جس کو ہم اسپائنل کارڈ کہتے ہیں, یہ ڈسک اس کو ٹچ کرتی ہے, یا وہاں سے نروز نکل رہی ہیں ٹچ کرتی ہے, تو وہ یہاں پہ ٹچ کرتی ہے. درد ہمارے پاؤں میں ہو رہا ہے, ٹانگ کھچی ہوئی ہے, ٹانگ میں درد ہو رہا ہے, تو اس کا حل ایکسرسائزز سب سے پہلے ہے. یہ اسٹریچز ہے, پین کلرز ہیں. نہیں ٹھیک ہوتا تو اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ اسی جگہ جہاں انفلیمیشن ہوئی ہے انجیکشن لگا دیتے ہیں. اور اگر ڈسک بہت بڑی سلپ ہو جائے, سینٹرل ہو جائے, اور پاؤں میں لگے کہ ویکنس آنے کا اندیشہ ہے, یا اور کچھ بلیڈر اینڈ باؤل فنکشنز ہوتے ہیں وہ خراب ہو رہی ہوں, تو اس میں سرجری ہوتی ہے, جو کہ نیورو سرجری والے یا اسپائن سرجری والے وہ سرجری کرتے ہیں. تو یہ ایک ایمرجنسی اس کی ہوتی ہے. زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ آئیں اور ایک آئیں جی میرے ساتھ. ناظرین ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اب ایوری سیٹرڈے ایز گیسٹ ہوں گے, تو یہ نہ سمجھیں کہ آج ہمارا پہلا اور آخری شو, اگلے سیٹرڈے کو بھی انشاءاللہ ہوں گے. آپ اپنے سوالات تیار رکھیں. اور یہ بیٹھتے ہیں معروف انٹرنیشنل F10 میں صبح 11 بجے سے دوپہر 2 بجے تک. فرائیڈے اور سنڈے کو نہیں بیٹھتے, باقی سارے دن یہ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آئیں, آپ کو میں ذرا آپ نے کچھ تام بھی کروائے. بہت اچھی کوکنگ کی ہے. آج تھوڑی سی بیچاری رہ گئی, لیکن یہ کہ کوشش تھی میری. اچھا کھا کے بتائیں آپ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. معاف کیجیے گا ناظرین, آج کا شو دوبارہ سے دوپہر کو 4 بجے اور رات کو 10:30 بجے دیکھنا نہ بھولیے. اٹس ویری ٹیسٹی آنیسٹلی. It's fantastic. آپ کیا کہتی, رہ کیا گیا؟ نہیں بس تھوڑا سا اوور کوک ہوا ہے, بٹ ایک سیکنڈ آپ رکے. That's a crispy one. ناظرین مزے کا بن گیا آج تھوڑا سا. اور آپ نے اسپائسز بہت زیادہ بیلنس رکھی. اچھا بہت زیادہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ایوری سیٹرڈے ہماری ایک ڈفرینٹ کپڑوں میں پکچر ہوا کرے گی انشاءاللہ. اینڈ یہ اچھا سلسلہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہیلتھ کے حوالے سے, بیکاز آپ لوگ ہمیشہ کہتے تھے, تو بونز آر دا بیک بون. کہتے ہیں نا ہر چیز کی بیک بون جو ہے وہ فلانا ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو ایک ویسے بھی آڈینس کو بھی بتا دوں کہ یہ کافی عرصے سے مجھے جو ہیں وہ اپروچ کر رہے تھے کہ آپ آئیں, اور میں نے نا یہ سوچا کہ میرے کافی سارے 6 سال سے پاکستان میں پریکٹس کر رہا ہوں انگلینڈ سے آ کے, میں لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے, ان کی معلومات کے لیے, کہ ان کو ہر بیماری کا پتہ ہو, علاج کا موٹا پتہ ہو کہ اس کا کیا علاج ہونا چاہیے, اس کے لیے یہ کر رہا ہوں. اور دوسرا میں نے اپنا چینل بھی ایک بنایا, لیٹس ٹاک آرتھو. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی میں یہ ویڈیوز بھی لگاؤں گا, اور یہ انفارمیشن کے لیے اور یہ معلومات کے لیے, تاکہ ہمارے پورے ملک میں لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہمیں اپنی صحت, ہڈیوں, جوڑوں کے لحاظ سے, میں جیسے اسپورٹس سرجن ہوں, انگلینڈ سے اسپیشلائز کر کے آیا ہوں, کہ جو اسپورٹس کرتے ہیں, میں نے بہت سارے اسپورٹس جو کھلاڑی ہیں ان کی سرجریز کی ہیں, ACL, منسکس اور شولڈر کے روٹیٹر کف وغیرہ کیے, ان کے حوالے سے بتاؤں گا. اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ, یا اس میں ریویژن سرجن بھی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا خراب ہو گیا تو نکال کے دوسرا جوڑ ڈالنا, آئی ایم ایکسپرٹ ان دیٹ ایز ویل. تو لیکن اس کا ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ہم انگلینڈ میں کہتے ہیں شیئر ڈیسیژن میکنگ, جس کا مطلب یہ ہے کہ میں, اگر آپ میری پیشنٹ ہیں تو میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا کہ دیکھیں یہی ہو سکتا ہے, پروز اینڈ کونس, اور یو آر گوئنگ ٹو چوز اٹ کہ آپ کو کیا بیسٹ سوٹڈ ٹریٹمنٹ ہے. اور میں بھی اگر کہتا ہوں کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے تو دین وی گو فار اٹ. تو لیٹس ٹاک آرتھو جو ہے وہ ادھر بھی ہم بات کریں گے, اپنے چینل پہ بھی بات کریں گے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ اگلے تھرسڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.